बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से, हमसे मुराद हमारी पूरी टीम एट मॉर्निंग एट होम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज इस बाबरकत दिन हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, क्योंकि हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा तो आप हैं ही। व्यूअर्स, आज का जुम्मा एक्स्ट्रा स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक तो जुम्मा और उसके साथ साथ पहला जुम्मा रबीउल अव्वल का, एक बाबरकत महीना, बरकतों वाला, खुशियों वाला, पॉजिटिविटी वाला, और उसके साथ जुम्मे की कॉम्बिनेशन कुछ बहुत ही आइडियल रहती है। आज हमने शो में आप लोगों के लिए मिलाद का भी एहतमाम किया है, उसके साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। लेकिन कुछ बातें मेरा भी जी चाहता है मैं आपसे करूं, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतने रेनाउंड स्कॉलर्स आ जाते हैं और इतने टैलेंटेड और ब्रिलियंट सनाख्वा हमारे साथ होते हैं, तो फिर मेरा बीच में कुछ ज़्यादा बोलना बनता नहीं है। कल से सोच रही हूँ कि हम लोगों की ज़िंदगी में शुक्र का अंसर बहुत कम हो गया है, और शुक्र के साथ साथ सब्र तो आपको पता है इंटरकनेक्टेड होता ही है। मुश्किल वक्त, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो फेस नहीं करता। सुख दुख ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बीमारी, सेहत, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब्र करें अगर आप किसी वो जो कहते हैं ना, बहुत बड़ी तकलीफ़ से, अज़ियत से गुज़र रहे हैं, किसी टेंशन से गुज़र रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, सब्र करें, बट मैं ये नहीं कह रही कि आप जो फीलिंग्स हैं उनको महसूस ना करें। यानी कि अगर आप बीमार हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप एक फ़िज़िकल अज़ियत से गुज़र रहे हैं, तो ज़रूर अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, लेकिन उसके साथ साथ सब्र करना भी ज़रूरी है। और ये याद रखना कि अल्लाह ताला का हम पे कितना ख़ास करम है। व्यूअर्स, किस किस चीज़ का शुक्र अदा करें? इन सांसों का, इन आँखों का, इन कानों का, इन हाथों का, इन पैरों का, खुली फ़िज़ा में सांस लेने का, किस किस चीज़ का शुक्र अदा करें? हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो कोई एक प्रॉब्लम या इशू होती है हमारी ज़िंदगी में। हम इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते कि एक्चुअली अल्लाह का हम पे कितना करम है और हमें अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ों से नवाजा है। ऑब्वियसली व्यूअर्स, जब कोई एक चीज़ कम होती है तो वो फोकस में आ जाती है, या अगर कोई एक चीज़ हो नहीं रही होती, लेकिन बाकी भी तो हज़ारों करोड़ों चीज़ें हैं। सोचिए कि अगर वो हज़ारों करोड़ों चीज़ें भी इन फोकस आ जाएं प्रॉब्लम की वजह से, फिर मैं कहती हूँ कि शायद सब्र करना मुश्किल हो जाए। और जिस सब्र को करना मुश्किल है वो शायद हमारे जो सैलाब के इफ़ेक्टीज़ हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो सैलाब ज़दगान हैं, शायद वो वाला सब्र उनके लिए करना मुश्किल है। सर पे छत नहीं है, पीने को साफ़ पानी तक नहीं है, जबकि इर्द गिर्द पानी पानी था। अब वो पानी सेटल भी हो गया है और हो रहा है, लेकिन पीने के काबिल पानी अभी भी मुश्किल से मैसर हो रहा है। खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आपको पता है बच्चे छोटे होते हैं, हम नाना करते करते कुछ ना भी हो तो 6-8 खिलौने तो हर बच्चे के लिए ले लेते हैं। बच्चों के लिए खिलौने क्या, कपड़े पहनने के लिए नहीं हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, और उनको देने के लिए अद्वियात नहीं हैं। सो व्यूअर्स, जो लोग साहिब हैसियत हैं, अच्छी सिचुएशन में हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अल्लाह ताला का सजदे में जाके बार बार शुक्र अदा करें कि उसका हम पे, उस रब का हम पे कितना करम है, और फिर उन लोगों को सपोर्ट करें, उनकी मदद करें जो इस वक्त एक बहुत मुश्किल मरहले से गुज़र रहे हैं। व्यूअर्स, हमारी खुशियों में हल्का सा कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है ना, मैं उसको स्पीड ब्रेकर बुलाती हूँ, जब एकदम से गाड़ी ऊपर जाके ऐसे जाती है, बाइक ऐसे जाके इस तरह आती है। हमारी ज़िंदगी में जब स्पीड ब्रेकर आता है ना, तो हम हिल से जाते हैं कि है हमारे साथ क्या हो गया। एक्चुअली तो बुरे एक्सपीरियंस से इस वक्त 1/3 ऑफ पाकिस्तान गुज़र रहा है। अब 2/3 ऑफ पाकिस्तान इसके बरक्स क्या करेगा? ज़िंदगी को एंजॉय करेगा, सेलिब्रेट करेगा, अपने ऊपर सिर्फ तवज्जो देगा, या फिर उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा जिनके लिए आसानियाँ पैदा करना चाहिए भी, और जिनके लिए आसानियाँ पैदा करना हमारा फ़र्ज़ है। इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है।
ہمارا مذہب کہتا ہے کہ انسانیت کے کام آؤ, لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو, اپنا مطلب اپنی ذات کا تو خیال رکھو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے لوگ بھی, ان کو بھی کیٹر کرو. اب چاہے وہ آپ کے ماں باپ, بھائی بہن, آپ کی جو امیجیٹ فیملی ہے وہ ہے, چاہے وہ آپ کے ہمسائے ہیں, بھئی ہمسائے کو بھی نہیں بھوکا سونے دینا. تو اگر ہم نے اپنے ہمسایوں کو بھی بھوکا نہیں سونے دینا تو ان لوگوں کا کیا جنہوں نے شاید دنوں سے ایک نوالا بھی نہیں کھایا اور سکون کی ایک رات بھی سو نہیں پائے. سوری آئی نو کہ بڑی سیریس سی مطلب عید میلاد النبی کی آمد ہے, مطلب آج 2 ربیع الاول ہے, 10 دنوں بعد ہم 12 ربیع الاول سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. تو ویورز بات یہ ہے کہ مطلب 12 ربیع الاول آ جائے گا اور ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے, لیکن جب ہمارا ملک اتنے مشکل وقت سے گزر رہا ہے تو ہمیں جو اچھی باتیں کرنی ہیں وہ ان لوگوں کو فوکس میں رکھ کے کرنی ہیں. اب بڑھتے ہیں شیف ہبہ احسن کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ مبارک. خیر مبارک. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. ہبہ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ اور آپ جب بھی شو پہ ہوتے ہو کبھی ایٹ سم پوائنٹ ہوتی آتا ہے ہم اپنے فلڈ کے افیکٹس کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے میڈیا کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. جب تک چیز کول ہوتی ہے نا ویورز اور ٹرینڈنگ ہوتی ہے سب اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی چیز ٹرینڈنگ میں سے نکل جاتی ہے تو لوگوں کی پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں. یہ جو معاملہ ہے یہ اگلا سال 1.5 سال افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے لیکن چلے گا. اس میں کسی کی کوئی فالٹ یا مسٹیک نہیں ہے, بات صرف اتنی ہے کہ وقت لگے گا نا ریہیبلیٹیشن میں. تو یہ نہ ہو کہ لوگ ایکسائٹمنٹ میں کہیں کہ بھئی ٹینٹس بھیج دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. بھئی اس ٹینٹ میں سے پھر گھر میں بھی تو شفٹ ہونا ہے نا. اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ویسے ہی روڈوں پہ رہ رہے تھے, یہ اچھے خاصے اپنے مطلب پراپر اپنی زندگیاں جی رہے تھے یہ لوگ, اور وہ سب کچھ اپروٹ ہو گیا ہے. اوکے, کچن میں کیا بنا رہے ہیں؟ آپ کو اتنا سیریس کر دیا میں نے کہا بچہ کہے گا میں نرگسی کوفتوں کی ریسیپی کیسے بتاؤں. ہاں جی بتاؤ. نرگسی کوفتے بنا رہے ہیں آج. اوکے, سو واٹس دی ریسیپی؟ ریسیپی اس کی یہ ہے, نرگسی کوفتے کے لیے آپ کو چاہیے قیمہ آدھا کلو, آپ کوئی بھی قیمہ لے سکتے ہیں, مٹن, بیف یا چکن. آج ہم چکن سے بنائیں گے. آدھا کلو قیمہ, اس کے ساتھ ہمیں چاہیے پیاز 1 عدد, لہسن کے 4 جوے, ادرک کا آدھا ٹکڑا, ہری مرچ 3 عدد, ہرا دھنیا حسب ذائقہ, نمک حسب ذائقہ, لال مرچ 1 چائے کا چمچ, زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ, اور بیسن روسٹ کیا ہوا 2 کھانے کے چمچ. یہ ہو گئی قیمے کی مکسچر جو ہمیں کوفتے کے اوپر لیئر کرنی ہے. انڈے کے اوپر 6 انڈے آپ کو چاہیے اتنے مکسچر کے لیے. سب کچھ آپ نے پروسیسر میں ڈال دینا ہے. قیمے کو اچھے سے پروسیس کر کے سارے اسپائسز, ادرک, لہسن اور سب کچھ ڈال کے پروسیسر میں اس کو اسموتھ سی پیسٹ بنا لیں. بوائل انڈے کے اوپر پھر ہم نے ایسے اس کو لیئر دے دینی ہے, اس کی کور کر دینا ہے اس کو. اور بات اور اب اس کو اسی طرح ایز اٹ از پھر ہم بنائیں گے یا اس پہ کوئی بریڈ کرمز یا کچھ لگائیں گے؟ ایز اٹ از. اچھا, نرگسی کوفتوں کا ویورز یہ جو اوپر والا جو مادہ بناتے ہیں نا لگانے کے لیے آن دی انڈا, وہی تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ جب ٹھیک نہیں بنتا تو پھر وہ پھٹ جاتا ہے اور گھرنا وہ کیا آتا ہے وہ سمجھ آ گئی آپ کو بھی آ گیا, ہمیں بھی آ گیا. اچھا ایک کلیئرٹی دے دوں کیونکہ ورنہ میرے پروڈیوسر جو میری جان نہیں چھوڑیں گے. آج 3 ربیع الاول ہے, 2 ربیع الاول نہیں ہے. وہ بیچ میں ایک دن بیمار بھی تھی نا تو وہ ایک دن اسکپ ہو گیا دماغ کے اندر. بٹ آج 3 ربیع الاول ہے تو انشاءاللہ 9 دن بعد 12 ربیع الاول ہوگا. اوکے, سو اس کو کھائیں کس چیز, اور اچھا اس کو بنائیں گے ہم کیسے؟ اس کو ہم فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم بنائیں گے گریوی. گریوی کی انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تیل آدھا کپ, ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, پیاز 3 عدد, ٹماٹر 3 عدد, نمک حسب ذائقہ, لال مرچ 2 چائے کے چمچ, گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ, ہلدی آدھا چائے کا چمچ, اور دہی آدھا کپ. سب سے پہلے آپ نے ادرک لہسن کو براؤن کر لیا, پھر اس میں پیاز براؤن کیے. پیاز اور ٹماٹر اور ادرک کو پھر آپ نے کر لینا ہے بلینڈ. اچھے سے بلینڈ کر کے پھر آپ اس مسالے کو پکائیں گے, اس کو بھونیں گے. اس کے اندر پھر آپ اسپائسز ایڈ کریں گے, پھر ہلکی آنچ پہ دہی ایڈ کریں گے. اس کو اچھا سا مسالہ بنا کے پھر اپنے یہ جو کوفتے فرائی کیے ہوئے ہیں وہ اندر اس کے مکس کر دیں گے اور سرو کر دیں گے. دیٹس اٹ. ونڈرفل, ایبسلیوٹلی ونڈرفل. یہاں پہ ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو 3 ربیع الاول کی مناسبت سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया, आज 3 रबीउल अव्वल है और आज हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बात भी करेंगे। वैसे तो हमारी क्या औकात कि हम कोई भी बात करें, लेकिन जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक बात ज़रूर करेंगे। अलबत्ता 2 पर्सनैलिटीज़ आज हमारे सेट पे ऐसी ज़रूर हैं जो गाइड करते हैं, इतने प्यार इतने मोहब्बत से हमारे मज़हब का, हमारे नबी पाक का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे, बहुत ही प्यारे भाई साहबजादा मोहम्मद अमानत रसूल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप तो भैया वैसे स्कॉलर भी हैं, लेकिन साथ साथ वो जो कहते हैं ना, एन इंटेलेक्चुअल गाइड भी हैं। और हाँ, जिसने कहा उनसे भी मिल लेते। हमारी बहुत ही प्यारी इंटरनेशनल राउंड स्कॉलर भी हैं, टीचर भी हैं, राइटर भी हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं लिख के भेजती। कौकब शहजाद साहिबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आपा जान। रबीउल अव्वल बहुत मुबारक हो सबको, पीटीवी को, आपको, सारी मैनेजमेंट को, और अमानत साहब आपको। जी शुक्रिया, बहुत आपको भी बहुत मुबारक हो। ओके, आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है, हमने सोचा कि आज हम एलाने नबूवत पे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन हमने यही डिस्कस किया कि अरब में क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, फिर आपकी पैदाइश पे जो मुआज़ात हुए, नॉट जस्ट अरब में बट पूरी दुनिया में अलामतें और इंडिकेशंस महसूस हुई। हमने सोचा कि फिर अब आगे बढ़ते हैं एलाने नबूवत की तरफ। तो अमानत साहब से बात शुरू करते हैं और फिर आपा मैं आपके पास आती हूँ। जी, जो सीरत की किताबों में हमने पढ़ा और अहादीस में, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र, आपकी हयात मुबारका 40 साल तक जब पहुंची, तो उस वक्त वही का सिलसिला शुरू हुआ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो ये जो वही का मामला था, इसको घर तक रखा। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको आपने पैगाम दिया, यानी एक महदूद दायरे में इसका सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जब अल्लाह पाक ने आपको ये फ़रमाया कि अब आप अपने जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आप उनको दावत दीजिए, इस्लाम की तरफ बुलाइए, तो फिर जो सीरत की किताबों में आता है वो ये कि आप फिर कोई सफ़ा पे आपने खड़े होकर आपने सबको इकट्ठा किया, जिसमें आपके चचा और आपके रिश्तेदार, कज़न, सब जो बरादरी थी आपके करीबी, उन सब को आपने बुलाया। और सबसे पहली बात जो बयान होती है वो ये है कि आपने ये फ़रमाया कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि लोगो, है मेरे रिश्तेदारों, अगर तुम ये कहो कि नहीं माबूद मगर अल्लाह, तो तुम फ़लाह पा जाओगे। यानी सबसे पहला जो पैगाम एक पैगंबर का होता है, कुरान भी हम पढ़ते हैं तो इन्नी अब्दुल्ला, कुरान पाक इस बात को बयान करता है कि पैगंबर ये कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम अल्लाह को एक मानो, उसके सिवा कोई भी माबूद नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम उन तक पहुँचाया। लेकिन इससे पहले कि जो बड़ी सबसे अहम बात है जो हमें मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे? तो सब ने इस बात का इकरार किया कि हम मानेंगे, क्योंकि आप सादिक और अमीन सादिक व अमीन है। यानी 40 साल ज़िंदगी आपकी हमारे सामने है। कुरान पाक ने इसको इस तरह बयान किया है, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, कि मैंने अपनी पहली जो ज़िंदगी है 40 साल 50 साल से पहले की जो ज़िंदगी वो तुम्हारे अंदर मैंने गुजारी है, तो क्या तुम्हें अक़ल नहीं है, तुम्हें शऊर नहीं, तुम समझते नहीं हो इस बात को कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी के किसी भी मरहले में, वो बचपन है, लड़कपन है, नौजवानी, जवानी, किसी भी मरहले पे झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है। और तुम्हें मालूम है कि ज़िंदगी में तुम्हारे जब भी कोई झगड़ा पैदा हुआ, कोई तनाज़ा पैदा हुआ, तो तुम मेरे पास आए और तुमने मेरे फ़ैसले पर एतमाद किया, एतबार किया, इसलिए कि तुम मुझे सादिक और अमीन कहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, बात कुछ लंबी हो जाएगी, हम बात को आगे भी लेकर बढ़ते हैं। नहीं, कि ये तो जी। यही तो बातें करने वाली। आप मैंने कहा आप आराम से बात मैंने करें, कहा- क्योंकि आपा को भी पूरा टाइम। मैंने कहा आपा बैठी हैं तो उनका वक्त मैं ना लूँ ना। ये वो वाली आपा नहीं है। चले इनकी बारी फिर आ जाती। मैं ज़रा इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वो ये कि अल्लाह ताला का जो कानून है, अल्लाह ताला की जो सुन्नत है, वो कौमों के मामले में ये होती है कि जब कोई कौम हक से हट जाता है और
नाप तोल में कमी, झूठ बोलना, शराब पीना, ज़िना करना, एक दूसरे का माल हड़प कर जाना, जब ये चीज़ें किसी सोसाइटी में पैदा होती हैं तो अल्लाह ताला अपने रसूलों को भेजता है कौम की तरबियत करने के लिए। इससे पहले हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा बना रहे थे हज़रत इस्माइल के साथ, तो उन्होंने दुआ की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की। यानी ये बड़ी काबिले तवज्जो बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन यतलू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम, ए अल्लाह इस बनी इस्माइल की कौम के अंदर एक ऐसा रसूल भेज जो कि इनका तज़किया करे और इन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं अपने दादा इब्राहीम की दुआ के नतीजे में इस दुनिया में मैं आया हूँ। और वो जो उनका कैरेक्टर था, जो उनकी खूबसूरत बातें थी, वो ये कि अरब के अंदर उन्होंने खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे कुरैश ने। और दूसरा ये कि फ़रिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे। कुरान मजीद इस जगह पे भरा हुआ है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ख़ुद तो तुम अपने लिए बेटी को पसंद नहीं करते और मेरे लिए फ़रिश्तों को बेटियां बना देते हैं। उन्होंने फ़रिश्तों की मूर्तियां बनाकर उनके सामने सजदे करते थे और नज़र न्याज पेश करते थे। तो कुरैश के अंदर जो कबाइली जंग थी, जो खून रेज़ी होती थी, उसके लिए ज़रूरी था कि खुदा अपने किसी नबी को भेजे। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि आप जाइए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशगोइयाँ तकरीबन सारे नबियों ने की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब ले लें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब ले लें, हज़रत सुलेमान के जो सहीफ़े हैं उनको आप देख लें। हर नबी ने कहा कि ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के करीब आएंगे। यानी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा और क़यामत का इतना ही फ़र्क है जितना 2 उंगलियों का, और मैं तुम्हारी तरबियत करने आया हूँ कि तुम खुदा की तरफ से किसी अजाब में ना फंस जाओ। और इसी तरीके से जैसे अमाना साहब ने भी रेफरेंस दिया, तो मैं भी कि एक दफ़ा खाना काबा की तामीर हो रही थी, और जब तामीर मुकम्मल हो गई और हजर अस्वद रखने की बारी आई तो सब में इख्तलाफ पैदा हुआ कबाइल के अंदर के कबाइली सिस्टम था, एक रियासत का तस्वुर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जी हम रखेंगे हजर अस्वद को उसकी जगह पे। कबीले आपस में लड़ने लगे तो चंद बड़े लोगों ने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, अभी छोड़ देते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो बंदा आएगा वो हमारे दरमियान फ़ैसला करेगा और सबको ये फ़ैसला मानना पड़ेगा। बहरहाल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिफ़ोर नबूवत जो सीरत और किरदार था वो ये था कि सभी लोगों ने कहा जा सादिक, सच्चा इंसान आ गया, हमें उसके फ़ैसले को कबूल करना है। और बात तो ये है कि आपा ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगों के लिए रिकग्नाइज़ करना कि आप पैदा ही पाक हुए थे, आप पैदा ही ऐसी शख्सियत के साथ हुए थे, पाक साफ पैदा हुए थे। कभी बुत नहीं की, कभी बुतों की इबादत नहीं तो की, कभी ज़िना नहीं तो किया। जब 40 साल की उम्र पे जब नबूवत का ऐलान हुआ और किया गया तो तब लोग ये नहीं कह सकते थे कि जिस तरह आपको पता है कि हम मतलब ऑब्वियसली कंपैरिजन तो किसी नबी का किसी इंसान के साथ नहीं है, बट होता है ना कि लोग सारी ज़िंदगी अपनी ऊटपटांग काम करते हैं और फिर सडनली एकदम से कहते हैं कि जी हम तो, और अल्लाह ताला ने कहा मैं माफ़ करूंगा। रब ताला ने रसूलों के मामले में ऐसा नहीं होता। आप ये देखिए वो डे 1 से ही ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, और कौम के बेहतरीन इंसान होते हैं। खुदा अपने रसूलों को भेजता है तो कुरान मजीद कहता है कि वो कौम के बेहतरीन इंसान होते हैं, उनके बारे में कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि ये 1 साल पहले ऐसे था और 1 साल के बाद ऐसे हुआ, बल्कि वो अपना हवाला देता है अपने बचपन का, अपने लड़कपन का, अपनी जवानी का। अब देखिए ना कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जब आए कि मुझे अपनी जान का अंदेशा है, मुझे लगता है कि मैं मारा जाऊँगा, तो हज़रत खतीजा ने जब हज़रत जिब्राइल पहली दफ़ा आए तो हज़रत खतीजा ने ये फरमाया कि ए अल्लाह, ए मोहम्मद, आप गरीबों की उनके सवाल पूरे करते हैं, यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं, आपका परवरदिगार आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। क्या बात है। यहाँ पे जो अल्फाज हैं ना वो ये हैं कि हज़रत खदीजा ने कहा कि अल्लाह की कसम अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा के अल्फाज आते हैं कि अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा। अब रुसवा ना करने की वजह क्या है वो फिर ये बताइए, जैसे आप बता रही हैं कि भाई आप जो यतीम मस्कीन लोग हैं आप उनका ख्याल करते हैं, आप मेहमान नवाज़ हैं, और आप वो लोग के जो मुश्किलात में फंस जाते हैं
آپ ان کو مشکلات علی نوائب الحق کے الفاظ آتے ہیں. یہ وہ تکالیف ہوتی ہیں جیسے سیلاب آ گیا یا کوئی تکلیف آ گئی، آفات آ گئی، تو آپ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو گویا کہ اگر ہم پیغمبر کی بات کریں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پہلو سے پیغمبر کو تیار کر کے سٹیج پر لاتا ہے، پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے لاتا ہے. یعنی کوئی پہلو زندگی کا ایسا پیغمبر کا نہیں ہوتا کہ جب وہ اعلان نبوت کر رہا ہو تو کوئی کہے کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گیا، یہ تو پتہ نہیں غاروں میں بیٹھا رہتا تھا، یہ تو تسبیح لے کر اوراد و وظائف کرتا رہتا تھا، یہ اب آ گیا ہمیں بتانے. ایسی بات نہیں تھی. پیغمبر کی زندگی ہمیشہ بڑی بھرپور زندگی ہوتی ہے، معاشرتی اور سماجی زندگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان تھے تو حلف الفضول کے نام سے ایک تنظیم آپ نے وہاں پر بنائی تھی مکہ میں، اور اس تنظیم کا مقصد یہ تھا، اس کو جو جوائن کرنے والے تھے وہ سب نوجوان تھے، 20 سال 25 سال 23 سال کی عمر کے. اور وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو تو اس کا ازالہ کیا جائے اور اس کو ظلم سے روکا جائے. آپ یہ دیکھیے کہ جوانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنظیم کو آپ نے جوائن کیا. جب آپ مدینہ چلے گئے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے اس مقصد کے لیے کوئی آواز دے گا تو میں اس کی آواز پہ لبیک کہوں گا. یعنی میں ایسی تنظیم آج بھی بنانے کے لیے تیار ہوں کہ جو معاشرے میں سماجی کام کرے، رفائی کام کرے، لوگوں کے حق کے لیے کام کرے. آپ جی سوری آپ بات ختم کر لیں. جی آخری بات وہ یہ کہ اصل ہوتا اس طرح تھا کہ چونکہ مکہ میں عرب میں ایک تعصب موجود تھا کہ ہم عربی ہیں. باہر سے کوئی بیچارہ اگر آتا تھا تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتا تو سب کہتے ہمارے عربی بھائی نے زیادتی کی لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو عرب کے خلاف خود یعنی اس تعصب کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنظیم حلف الفضول کے نام سے قائم کی. ابو جہل کے خلاف ایک شخص آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم کو لے کر، جس کی حق تلفی کی تھی ابو جہل نے، لے کر اس کے گھر آپ پہنچ گئے تھے اور آپ نے کہا جو اس کا حق ہے اس کو تم دو، واپس کرو. وہ کتابوں میں آتا ہے کہ ابو جہل میں پھر جرت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کوئی بات. آپ نوجوان تھے، 25 سال 26 سال 24 سال آپ کی عمر تھی. لیکن جب ایسا کردار رہا پھر بھی جب اعلان نبوت ہوا تو آپ نے بڑے مسائل کو فیس کیا. تھوڑا ہم اس پہ بھی بات کریں. ریزن یہ تھی کہ پوری دنیا کا اگر آپ نبیوں کی ہسٹری کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو قوموں کو نبیوں کی ذات سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو ہمیں دین دے کر گئے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا پرابلم قوم کا یہ ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا اس راستے پر نہیں تھے، چنانچہ ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے. اور وہ ان کی انا کا مسئلہ اور ان کے تکبر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ محمد جو ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی بنا کر بھیجنا تھا، جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ وہ سردار ہے. تو اس طرح کی جو جاہلانہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ بلونگ تو پھر بھی قریش سے کرتے تھے. تو ایک دیکھیں نا اس نے مطلب جب ابو جہل رائلٹی کوہ صفا کے اوپر جیسے کہ امانہ صاحب نے بتایا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا انذر عشیرتک، اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، آگاہ کیجئے کہ قیامت آئے گی اور اللہ کو فیس کرنا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات کہی کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہوگی تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو جتنے بھی سردار ابو لہب، ابو جہل اور جتنے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں محمد ہم تو یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، امانتوں میں خیانت کرتے نہیں دیکھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا پیغام تم تک لے کر آیا ہوں، تو ان کا ریئیکشن بدل گیا. انہوں نے کہا افسوس تو نے ہمارا ٹائم ضائع کرنے کے لیے ہمیں بلایا تھا. اور یہ واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ٹائم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایمان کی باتیں کر رہے تھے، اسلام لانے کی بات کر رہے تھے. تو ابو جہل نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ ابو طالب اب تک تم جس راستے پہ باپ دادا کے چلتے رہے ہو مرنے کے قریب اس راستے کو چھوڑ دو گے. یہ یعنی کہ سب سے بڑی جو ریزن ہوتی ہے وہ ماں باپ نے جو ماحول آپ کو دیا ہے اور جو آپ کی تربیت کی ہے وہ آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ غلط نہیں ہو سکتے. اور انسان ایک عرصہ ایک زندگی گزار دیتا ہے، ایک ہی زندگی کو گزارتے ہوئے یہ سوچ کے کہ میں ٹھیک کر رہا تھا، اور پھر ایک دم سے چاہے آپ کو بات جو بتائی جا رہی ہو پتے کی ہو اور بالکل کریکٹ ہو، لاجیکل بھی بات ہوگی تو آپ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے تو ایسا نہیں کیا. ایک نفسیاتی چیز ہے یہ. اچھا قرآن اور احادیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ذرا سا گائیڈ کریں گے پلیز.
دیکھیے قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اس بات کو بیان کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اچھا ایک بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ خاتم نہیں ہے، یہاں پر خاتم ہے، خاتم تاپ زبر ہے، یعنی سیل آف دا پروفٹ آپ اس کو کہہ لیں کہ بالکل سلسلہ نبوت کو، کیونکہ بعد جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو خاتم ختم نبوت نہیں، اس میں فائل ہے، ایڈجیکٹیو ہے نا، خاتم بولا میں اسی گلیڈ کہ ہم لوگ یہ بات کلیئر کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں کتنے لوگ بولتے ہیں اور صحیح نہیں، اور وہ اس سے پھر دوسرے جو فرقے ہیں ان کو ہوا ملتی، جب ہم خاتم بولتے ہیں نا وہ یہ غلط تلفظ ہے، خاتم بولنا چاہیے، خاتم النبیین، تے پہ زبر، خاتم النبیین، خاتم النبیین، ٹھیک ہے بالکل جو قرآن پاک میں ہے نا وہ یہ ہے کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ٹھیک ہے، یہ جو ہم میم پہ زبر لگا رہے ہیں خاتم النبیین، یہ اعرابی حالت ہے اس کی، یہ ایک علیحدہ پھر بحث ہو جاتی ہے، یعنی اس کی تفصیل ہے، شو کرنا چاہیے ضرور۔ خاتم النبیین ویسے ہم بولتے ہیں خاتم النبیین، لیکن یہ مغالطہ یہاں سے لگتا ہے کہ تاپ پہ زبر ہے، یہاں پر زیر نہیں ہے۔ اگر کسی کے بارے میں کچھ کہا گیا کہ بھئی وہ شعراء کے خاتم ہیں یا اولیاء کے خاتم ہیں تو وہاں پر تا کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تا پہ زبر ہے، تو تا پہ زبر سے مراد تلفظ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اس معاملے میں۔ تا پہ جو زبر ہے اس سے مراد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی صورت میں زمین کا تعلق آسمان سے نہیں رہا، یعنی اب جبریل یا کوئی فرشتہ زمین پر آ کر کسی کو کوئی الہام، کوئی وحی اور کوئی پیغام نہیں دے گا، یہ سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ اب زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی اطاعت کے ساتھ آپ کی جنت وابستہ ہو اور جس کی نافرمانی کے ساتھ آپ کی جہنم وابستہ ہو، وہ فقط آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی ہستی ہے کہ آپ کی جو اطاعت کرے گا وہ جنت کا حقدار بنے گا، اور جو آپ کی اطاعت اور اطاعت نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اب کوئی شخص بھی زمین پر اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تم غیر مشروط میری اطاعت کرو، انکنڈیشنل، تب تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ تو وہ فقط آخری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ یہ در حقیقت ختم نبوت ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی ایسا اعلان اور کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ امت کا جو تعامل ہے، امت کی جو تہذیب ہے اور جو امت کی تاریخ ہے وہ کیا ہے، یعنی تاریخ کے بجائے اگر ہم تہذیب اور تعامل کا لفظ بولیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کہ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو اب نماز قرآن میں تو بیان نہیں ہے نا کہیں پر بھی کہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہو کہ کس طرح آپ تفصیل سے نماز پڑھیں، اتنی رکعتیں، 4 رکعتیں، 2 رکعتیں، وہ ہمیں کہاں سے ملا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور جس طرح عمل آپ نے عام کر دیا اور صحابہ نے اس کو اختیار کیا، ایک بہت بڑی جماعت نے، پھر اس جماعت نے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، یہ 1400-1500 سال میں یہ عمل امت میں نافذ ہو گیا، ایک تہذیب بن گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو معاملہ ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک تو قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور دوسری بات جو ہمیں امت کے تعامل سے اور تہذیب سے جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے، اور جس کو امت نے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اور کسی بھی جگہ پر ہو وہ اس بات کو مانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری پیغمبر ہے، جیسے ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ تو آپ کی ختم نبوت بھی ایسی ہے جیسے قرآن کو ماننا اور قرآن پر ایمان لانا ہے۔ اچھا، گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے، کیونکہ پھر ہم آگے بڑھیں گے، ہم نے میلاد کا اہتمام کیا ہے تو ہم اس کی طرف بھی بڑھیں گے۔ آپ کا پیغام میں چاہتی ہوں کہ ایک کسی پازیٹیو میسج کے ساتھ ہم ویورز کے ساتھ۔ لیکن میں تو اپنی بات یہ کرتی ہوں کہ میں جس جگہ بھی پڑھانے جاتی ہوں، لیکچر کے لیے جاتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں خدا کے لیے اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں۔ اتنے غلط نظریات لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ترجمے سے نہیں پڑھتے نا، ترجمے سے نہیں پڑھتے، تفسیر سے نہیں پڑھتے، اور جو ماحول ماں باپ نے دیا یا سنا یا پسند آ گیا اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اپنے مذہب کے بارے میں اتنے مسکنسیپشن رہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ اچھا چلیں، بس یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بڑوں کو بھی آپ تلقین کریں کہ وہ خدا کے دین کو اسٹڈی کریں۔ کیونکہ اب میں نے آپا کو خود اشارہ کیا کہ آپا آپ نے نہیں کہنا، اور میں بتاتی ہوں ویورز آپ کو میں نے کیوں کہا، کیونکہ کبھی کبھی ہم کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں
جو پھر کسی نے سن لی اور کہیں وہ اس کو ایکچولی کریکٹ نہ تسلیم کر دے ایون تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بات غلط ہے, تو اس وجہ سے ہم اس کو بات کو وہ نہیں کرنا چاہ رہے. نہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہی تھی کہ جس میں کوئی اختلاف ہو. میں تو صرف یہ کہتی تھی کہ قرآن کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, اگر آپ کیریکٹر بلڈنگ اپنے بچوں کی کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایمفیسائز کریں. اب مجھے دکھ پتہ ہے کس بات کا ہوتا ہے, اتنا ٹائم ماں باپ لگا دیتے ہیں یہ جو ہماری اسکول کی ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے اوپر. ضرور کریں, بڑی اچھی بات ہے, آپ نے بچوں کو دنیا میں سروائیو کرنا سکھانا ہے, تو جو اصل دنیا ہے جس میں ہم نے ایونچولی, اللہ کرے کہ ہم سب اچھی والی سائڈ پہ جائیں, بری سائڈ پہ نہ جائیں, جیسے بچپنے میں کہتے تھے کہ اچھی والی سائڈ پہ جانا, بری والی سائڈ پہ نہیں جانا. سو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بالکل فوکس نہیں کرتے. قاری صاحب رکھے, قاری صاحب نے آ کے بس آپ کو عربی کی حد تک سکھانا ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا ویورز, میں تو بہت آگے جا کے, کیونکہ میری فلوئنسی انگریزی میں زیادہ تھی, تو پھر میں نے ویریس ڈفرینٹ ٹرانسلیشنز قرآن کی ویریس ڈفرینٹ لوگوں کی پڑھی, کیونکہ آبویسلی اگر آپ کو عربی سمجھ آ جائے اور اس کے ورڈز کے مطابق آپ سمجھے تو تبھی آپ کو صحیح کانٹیکسٹ 100% سمجھ آتی ہے. لیکن یہ تو ایک کمپلیٹ گائیڈ کوڈ آف لائف ہے. اٹھائیں, پڑھیں, بچوں کو سمجھائیں کہ جو آپ ان کو جاریہ ہے. اب اپنی اولاد کو بہترین تربیت دیتے ہیں تو اولاد بعد میں جو کچھ کرے گی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. جی میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ وہ مذہب ہو یا سیاست, بدگمانی نہ پالیں. کیا بات, ہمارے ہیں بدگمانی بہت زیادہ ہے اور اچھا گمان ہم نہیں کرتے. ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ یہ سب سے جھوٹی بات جو ہے وہ گمان ہے. تو میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑے فساد اور اختلاف اور جھگڑے اور انتشار اور فرقہ واریت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے بہت ہی زیادہ بدگمان رہتے ہیں. تو اس کا خیال کیا جانا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن, اچھا گمان اور اچھے جذبات, احساسات دوسرے کے لیے ہمیں رکھنے چاہیے. بھئی کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو برا تو نہ کرو. بڑی سمپل بالکل لوکل انداز میں جو میرا کہنے کا ہمیشہ طریقہ ہوتا ہے. ویورز, ہم سب کا ایک ہی گول ہے, کس زبان میں بات کرتے ہیں, کس طریقے سے بات کرتے ہیں, کتنے ریفرنسز, کتنے انٹلیکچوئل طریقے سے, کتنے وہ جو کہتے ہیں نا ہارڈ ہٹنگ طریقے سے. بات ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اسلام بھیجا انٹو دا ورلڈ تو یہ پوری انسانیت کے لیے بھیجا. کسی اسپیسیفک بیک گراؤنڈ کے اسپیسیفک انسان کو, جس کا کسی اسپیسیفک مذہب سے بلانگ کرتے ہیں, وہ میل ہے یا فیمیل ہے, یہ کوئی بھی ڈفرینس ہمارے رب نے نہیں کریٹ کیا. یہ سارے فرق ہم لوگوں نے کے کریٹ کرنا ہے. اور اگر ہم نے اس دنیا کو اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے, اپنے آگے کی جنریشنز کے لیے جینے کے لیے خوبصورت اور دلکش جگہ بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی نکالنی ہوگی. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی. جزاک اللہ. جی ہاں ویورز, ویلکم بیک فرام دا بریک. جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا, ہم نے میلاد کا اہتمام کیا ہے اور ہمارے ملک میں اتنے ٹیلنٹڈ, اتنی خوبصورت کے مالک ثنا خواں ایگزسٹ کرتے ہیں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ایک ہمیں محفل میلاد مردوں کے ساتھ رکھنی چاہیے اور انشاءاللہ جو نیکسٹ رکھیں گے وہ ہم خواتین کے ساتھ رکھیں گے. تو سب سے پہلے انٹروڈیوس کراتی ہوں آپ کو ان سب لوگوں سے جنہوں نے آج اپنے قیمتی وقت میں سے اپنی ساری دیگر مصروفیات چھوڑ کے جمعہ کا بابرکت دن 3 ربیع الاول ہمارے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا. ہمارے ساتھ عرفان عرفی صاحب ہیں. السلام علیکم بھیا.
ज़ीशान अयूब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेहताब हसन फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वेरी टैलेंटेड सना ख्वा। दैन हमारे साथ आबिद रऊफ़ साहब हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई और हमारे पुराने साथी भी। दैन हमारे साथ हामिद शहरोज़ रिजवी हैं, उनको भी वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम भाई, जुम्मा मुबारक। मेरे बहुत ही लाडले और बहुत ही प्यारे हसीब इरशाद आज़म चिश्ती, वैसे तो सबके ही लाडले हैं, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है। अस्सलाम वालेकुम। एंड ग़ुलाम फरीद चिश्ती, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना आपको बहुत बहुत मुबारक। और अब मैं इरफान भाई आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मुहम्मद। और मेरे पास कुछ भी न था रोज़े माशर, मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है, ज़ुबां पर मुहम्मद। और मज़ा जब है सरकार महाशर में कह दे, मज़ा जब है सरकार महाशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, ज़ुबां पर मुहम्मद। और मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है,
سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ویورز، جیسے کہ آج ہم نے گفتگو کا سلسلہ بھی جب صبح شروع کیا تو ہم بات کر رہے تھے صبر کی اور شکر کی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ لمحے بھی ہمیں ساتھ گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ذیشان ایوب صاحب سے کہ آئیے اور کلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی کس کی آمد ہے، یہ کیسی چمن آرائی ہے، کس کی آمد ہے، یہ کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، افشاں جو مدینے سے بہار آئی ہے، افشاں جو مدینے سے بہار آئی ہے، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے، ان کے بیماروں میں عیسیٰ بھی نظر آتے ہیں، ان کے بیماروں میں عیسیٰ بھی نظر آتے ہیں، واہ کیا سرور عالم کی مسیحائی ہے، واہ کیا سرور عالم کی مسیحائی ہے، آئینہ حسن دو عالم کا ہے نیر وہ نظر، جس نظر میں رخ محبوب کی زیبائی ہے،
چمن آرائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ویورز، رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرو، میں تمہارے لیے آسانی پیدا کروں گا، بلکہ آسانیاں پیدا کروں گا۔ ویورز، کیا پتہ کس لمحے میں ہم کسی ایک شخص کے کام آئیں اور اپنی سوچ سے کے مطابق ہم کچھ چھوٹی سی چیز کر رہے ہیں کسی کے لیے، اور اس شخص کی دعا، دل سے دی ہوئی دعا جو ہے وہ قبول ہوئے، اور ہماری اپنی زندگیوں کے کتنے بڑے بڑے مسئلے، کتنے پرابلمز اور ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں۔ ویورز، میری اپنی مطلب مذہب کے بارے میں نالج بہت ہی لمیٹڈ ہے، اور یہ میں نے ہمیشہ سے بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی ہے۔ لمیٹڈ سے مراد یہ کہ ابھی ہم نے میلاد کیا تمام سے پہلے جو ہے ہماری جو ہم اپنے اسکالر سے بات کر رہے تھے، وہ تو ایک دریا ہے نالج کا، تو نہ تو کمپیریزن ہو سکتا ہے، نہ ہی میری اتنی اوقات کہ میں کسی کو کوئی گائیڈنس یا مشورہ دوں، لیکن جو باتیں فیکٹس ہیں، جو ریٹن ان سٹون ہیں، وہ تو آپ تک پہنچا سکتی ہوں نا، جیسے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ پھر سے یاد کراؤں گی، ہمارے سیلاب کے افیکٹیز، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بزرگ، چھوٹے چھوٹے بچے جو گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ بھی کلام سنتے میرے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ حسیب بھائی، بلکہ آپ بھی یو آر اے ویری سینسٹیو پرسن، میں تو آپ مطلب جن لوگ آپ سے بھی مطلب آپ سب سے ایک تعلق ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ ہم جب اپنے بچوں کے بارے میں، جن کے بچے نہیں ہیں، جن کے چھوٹے بھائی بہن ہیں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی تو چھوٹے بچے ہوں گے نا، ان کو ذرا سی کچھ چوٹ لگتی ہے تو سارے گھر والے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو یہاں تو اتنے بچے ہیں جن کے پاس زمین پہ سونے کے لیے صاف جگہ تک نہیں ہے۔ صاف سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی قالین یا کوئی بسترا، کھلا آسمان، مٹی، سب کچھ رب کا بنایا ہوا ہے، لیکن ہم سب کو اپنا اپنا ویورز حصہ ضرور ڈالنا ہے، چاہے 10 روپے ڈالیں، جس بھی ادارے کو ڈالنے ہیں ڈالیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی اسپیسیفک جگہ کو دیں، لیکن دل کھول کے کریں۔ یہی وہ اعمال ہے جو آگے جا کے ہماری آخرت کو بہترین بنائیں گے۔ تو اسی نوٹ پہ اپنے پیارے سے چھوٹے سے بھائی مہتاب حسن کو بلاؤں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، گجر ہواؤں کے گنگنائے، حضور آئے، حضور آئے، گجر ہواؤں کے گنگنائے، حضور آئے، حضور آئے، اور مہک فضا کی یہی بتائے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، عطائے رب جہان دیکھو، نبی کی آمد کی شان دیکھو، عطائے رب جہان دیکھو، نبی کی آمد کی شان دیکھو، کہ ہوا
جب مدینے پہنچے شہ زمانہ خدا کے گھر سے ہوئے روانہ مدینے پہنچے شہ زمانہ تو بچیوں نے یہی گیت گائے حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے کنارے صف کے لگے حضور جب آ گئے مدینے تو نظام عالم سنورتا جائے حضور آئے حضور آئے اور لبوں کو اپنے سنوارتا ہے ہر ایک سرور لبوں کو اپنے سنوارتا ہے ہر ایک سرور پکارتا ہے کہ حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سبحان اللہ. جو سکون درود شریف پڑھنے سے آتا ہے وہ شاید کسی اور چیز سے انسان کی روح کو ایسا سکون نہیں ملتا. کلام پاک میں ایسی ایک تاثیر ہے کہ دکھی سے دکھی انسان جو ہے وہ ایک دم سے سکون میں آ جاتا ہے. خیر یہاں پہ ویورز مہتاب حسن کو آنر میں کہنا چاہ رہی تھی کہ سبحان اللہ بیٹا, جزاک اللہ, یو've come a long way. اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی میٹھی آواز سے نوازا تھا, بٹ کیونکہ ان کو ان کا پہلا کلام بھی آنر پڑھتے ہوئے دیکھا, سارا کچھ ہوا, تو ایک ایکسٹرا خوشی ہوتی ہے جب آپ ینگ لوگوں کو, میں چھوٹا بھائی کہتی ہوں, ہے تو میرے بیٹوں کی طرح, تو ماشاء اللہ ویل ڈن بیٹا. اور آپ بڑھیں گے میرے پیارے بھائی عابد رؤوف صاحب کی طرف. جی. میرا پیمبر عظیم تر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے, کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, بشر نہیں عظمت بشر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا,
تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم اور عمل کی حد بے ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، جزاک اللہ۔ ویورز، عابد رؤوف صاحب نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت سی جگہوں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، اور ویورز اس میلاد کی سب سے پیاری بات میں آپ کو بتاؤں کہ سینئر جونیئر ایک ساتھ بیٹھے ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے اس وقت، کیونکہ ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ اوبویسلی کچھ لوگ ہمارے اس وقت جو ہماری بہت ہی پیاری ٹیم ہمارے ساتھ اس وقت ہے آن سیٹ، کچھ لوگ سینئرز ہیں، کچھ لوگ جونیئرز ہیں، کچھ لوگوں کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، کچھ لوگ ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں تو زندگی کتنی گلزار ہو جائے گی، جب ہم میں یہ نہیں ہوگا کہ میں سینئر، میں جونیئر، میں یہ، میں وہ، ہم جب میں سے نکل کے ہم میں آ جائیں گے تو کتنی خوبصورت زندگی ہو جائے گی۔ اور میرے پیارے عابد بھائی کی بھی یہی سوچ ہے، تو آپ کی زبانی میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا آپ کا میسج بھی اکراس کر دوں، جو آپ ہر جگہ جب پڑھتے بھی ہیں تو یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ ایک بن کے رہنا ہے، باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں۔ اب بلاتی ہوں بہت ہی ٹیلنٹڈ ثنا خواہ کو، حامد شہروز رضوی کو۔ وسلم اللہم صلی علی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، نور کا پیکر چاند سا مکھڑا، نور کا پیکر چاند سا مکھڑا، حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ اللہ
جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے ذیشان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے ذیشان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی الہ الا ہو 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اب میں بلاؤں گی ہمارے ملک کے بلکہ انٹرنیشنلی رناؤنڈ نعت خواں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پی ٹی وی کی فیملی کا ایک بہت اہم حصہ حسیب ارشاد اعظم چشتی کو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی لیک پہلو میں غم امت نادار آئے لیک پہلو غم امت نادار آئے امتی کہتے ہوئے سرکار کہتے ہوئے سرکار آئے کھل گئے محفل کونین پہ کونین کے راز کھل گئے محفل کونین پہ کونین کے راز محرم راز نہاں واقف اسرار آئے محرم راز نہاں واقف اسرار آئے سن کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر سن کے سرکار مدینہ
مدینہ کی ولادت کی خبر ہر گناہگار پکارا میرے غمخوار آئے، ہر گناہگار پکارا میرے غمخوار آئے، فرش پر عرش معلا کا گما ہوتا ہے، فرش پر عرش معلا کا گما ہوتا ہے، لے کے دامن میں کچھ اس طرح کے انوار آئے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ اب ہم شو کے اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ شو کو کلوز کرنا ہے، تو شو بھی ہم کلام سے ہی کلوز کریں گے، لیکن کچن میں بھی سب کچھ تیار ہو گیا ہے۔ میلاد کی مناسبت سے ہم نے بھی کچھ سوچا کہ اہتمام کریں، تو نرگسی کوفتے، رائس انڈیویجول سرونگ اینڈ A single serving and a family serving. تھینک یو سو مچ ہبا، You're بہت بہت welcome. شکریہ میرا بچہ۔ اینڈ شو کو کلوز کریں گے غلام فرید چشتی سے۔ جی سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اس صورت نوں میں جانا جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شان سب بڑیاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں،
جس شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجل